बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अलग अलग तरह की बातें हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कह रही है रिपोर्ट ठीक है, इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है। रिपोर्ट भी यही कह रही है, जबकि इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो ज़ाती मुआलिजीन हैं वो अभी तक मुतमईन नहीं है। और तीसरी तरफ वो लोग जिन्होंने यह दावा किया कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उनका दावा अपनी जगह पे मौजूद है। अब आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें ना और एक बिगर पिक्चर आप इसकी देखें तो हुआ क्या। एक तो ये है कि पहले खबर आती है कि इमरान खान साहब की आंख ख़राब हो गई है, और इमरान खान साहब ये बताते हैं कि मैं अक्टूबर से इस बात की शिकायत कर रहा था, जनवरी में जाके इन्होंने सीरियस लिया और फिर यहाँ टेस्ट करने के बाद ये मुझे अस्पताल में लेकर गए, वहाँ पे मेरी आंख टेस्ट करवाई और आंख के अंदर इंजेक्शन लगाने के बाद बताया कि 15% आंख बची है और 85% आपकी बिनाई चली गई है। और इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि बाकी भी चली गई थी। अब ये रिपोर्ट होता है सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाया जाता है, और इसके पीछे भी मेडिकल रिपोर्ट्स का अमल दखल होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि अफसार आलम साहब आते हैं। अब अफसार आलम साहब कौन है आप जानते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनका क्या ताल्लुक है, नून लीग की हुकूमत से उनका क्या ताल्लुक है, वो खुद हुकूमत है, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो अफसार आलम साहब आकर ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब कुछ और भी जो टाउट्स हैं वो आते हैं, वो भी दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब बराह रास्त खबर तो या तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है या उन डॉक्टरों के पास है जो चेक कर रहे हैं। बराह रास्त कोई खबर ना तो इमरान खान की फैमिली के पास है, ना उनकी पार्टी के पास है, ना हमारे पास है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला इमरान खान को मिलने से। जो ज़राए के हवाले से खबर आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें भी वो खबर वहीं से जनरेट हो रही है जहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। इमरान खान साहब तक बराह रास्त एक्सेस तो बड़े अरसे से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल की हुई है। अब जो ज़ाती मुआलिजीन है इमरान खान साहब के या उनकी जो फैमिली है, वो ये जो मौजूदा रिपोर्ट है इसके ऊपर मुतमईन नहीं है। इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ों की कमी भी है। यानी मेरी एक एक्सपर्ट से बात हुई, वो यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट हैं बरतानिया में, डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद, FRCS भी हैं, और ये रेटिना स्पेशलिस्ट हैं जो बीमारी इमरान खान साहब को है। उन्होंने कोई नुक्ते उठाए, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट अधूरी है। यानी इस रिपोर्ट में मरीज से मुतालिक 20% मालूमात भी नहीं है, बल्कि रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें लिख देंगे। वो पॉलिटिकल लोगों से भी हमने मुशावरत की, उनको बुलाया, उनको बताया ये गैर ज़रूरी है, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया कि जनाब वो बैरिस्टर गौर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से भी हमने उनको भी बताया और डॉक्टर्स को भी बताया, तो ये चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, प्रोफेशनल मेडिकल रिपोर्ट ये नहीं है। हाँ, ये बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करने के लिए, तो वो फिर रिपोर्ट उन्होंने ऐसी बनानी थी। बहरहाल जो डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई। उन्होंने कहा एक तो ये रिपोर्ट ही मुकम्मल नहीं है, इसमें जो आई प्रेशर है उसका जिक्र ही नहीं है। जो ड्रॉप्स डाले जा रहे हैं वो आई प्रेशर को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पे आई प्रेशर का जो एक उनकी आंख के अंदर जो एक प्रेशर जनरेट हो जाता है उसका दबाव का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ये 10 से 20 तक मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसके बारे में कोई तस्करा नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जितनी नज़र एकदम ठीक हो गई है ये पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं जी मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई केस नहीं देखा। वो ये कहते हैं कि अगर पहले 85% आंख खराब होने का दावा किया गया और बाद में ये दावा किया गया कि 70-80%, कुछ लोग 95% कह रहे हैं कि आंख ठीक हो गई है, तो ये दोनों दावे आपस में मैच ही नहीं करते। ये ह्यूमनली और साइंटिफिकली वो कह रहे हैं जी पॉसिबल नहीं है। मामला या तो पहले वाली रिपोर्ट इनकी झूठी है और गलत है, या ये वाली जो रिपोर्ट अब आई है ये झूठी है या गलत है। ये बात जो है वो डॉक्टर्स का कहना है। इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो ज़ाती मुआलिजीन है वो तो मुतमईन नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि डॉक्टर कुरैशी जो गए थे वो हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और डॉक्टर कुरैशी भी यही क्लेम कर रहे हैं कि अब इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है और मजीद बेहतरी भी आ सकती है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, अगर इमरान खान साहब की आंखें ठीक हो रही हैं और उनकी आंख के अंदर जो बिनाई का मसला है वो सॉल्व हो रहा है, तो इससे ज़्यादा बेहतर बात कोई हो नहीं सकती। मैंने लोगों को बड़ा इस्तराब में देखा, बेशुमार लोगों ने मैसेजेस किए, नौजवान मैसेजेस करके कह रहे थे कि हम अपनी आंख देना चाहते हैं इमरान खान साहब को, डोनेट करना चाहते हैं। हालांकि इसमें डोनेशन नहीं हो सकती इस बीमारी में, लेकिन नौजवान ये कह रहे थे। बेशुमार ख़वातीन व हज़रात के मैसेजेस आ रहे थे, वो दुआएं कर रहे थे। खाना काबा में लोग दुआएं कर रहे थे, लोग मस्जिद नबवी में दुआएं कर रहे थे, लोग अपने घरों में दुआएं कर रहे थे। लोगों ने बहुत दुआ की है इमरान खान साहब की आंख के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं का सुनने वाला है।
لیکن جو ڈاکٹر میری بات ہوئی جن سے، وہ کہتے ہیں جی ایسے نہیں ہے. ابصار عالم صاحب نے دیکھیں، وہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آنکھ ختم ہو گئی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، بہت وثوق سے یہ بات کر رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، کیا یہ افراتفری پھیلانا چاہتے تھے؟ تو پھر تو ابصار عالم صاحب پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ جناب آپ نے بینائی ختم کر دی، حالانکہ ایسی کوئی سچی خبر موجود نہیں تھی. یہ انہوں نے کہا نا، اور انہوں نے کہا کہ بڑے باوثوق ذرائع سے میں کہہ رہا ہوں. اب نواز شریف کے یہ آدمی ہے، خاص آدمی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ دن کا جو تعلق ہے وہ ساری دنیا اچھی طرح جانتی ہے. عمران خان صاحب کی فیملی آج کے دن میں ایک موقف دے گی اور وہ پوائنٹ آف ویو اپنا سامنے رکھے گی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی صحت کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے. ابھی تک جو پارٹی مطالبہ کر رہی ہے، باقی لوگ کر رہے ہیں کہ فیملی کی موجودگی میں جو ذاتی معالجین ہیں ان کی موجودگی میں کوئی ٹیسٹ کیے جائیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کو آزادانہ ٹیسٹ کرنے دیے جائیں تاکہ کنفرمیشن ہو جائے کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے. بہرحال اب کیونکہ پورا نظام حکومت کنٹرول کر رہی ہے تو حکومت ہی جانتی ہے، لیکن ایک بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ضرور ہوئی تھی، اور یہ بات بھی کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ جو آنکھ خراب ہوئی ہے یہ حکومت اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے خراب ہوئی ہے. اب یہ انہوں نے جان بوجھ کر بدنیتی سے خراب کی ہے یا ان کی نااہلی ہے، یہ سمجھ نہیں پائے. یہ چیزیں تو انکوائری ہو تو پتہ چلے گا، لیکن انکوائری پاکستان میں اب کون کرے گا؟ یعنی عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو کنٹرول کرتے ہیں تو ان کی انکوائری کون کرے گا یا کون چیک کرے گا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں طوطی بولتا ہے، طاقت ان کے پاس ہے. آج تو یہ کسی کو جواب دہ ہے ہی نہیں. دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج چل رہا ہے، وہاں پہ کچھ تعداد لوگوں کی بڑی ہے سوابی میں. کچھ اور جگہوں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، سڑک بند کرتے ہیں پھر کھول دیتے ہیں. تو مختلف جگہ پہ الگ الگ طرح کا احتجاج چل رہا ہے. پارلیمنٹ کے باہر سے جو بندے گرفتار کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں 2 MNAs اور 4 MPs کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور جو مقدمات ان پہ درج کیے گئے ہیں ذرا ان کی نوعیت آپ چیک کریں. جو MNAs ہیں اور MPs ہیں ان کے پاس اقدام قتل کے، دہشت گردی کے اور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے، یعنی ریڈ زون میں فائرنگ ہو گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ہنگامہ آرائی، پولیس اہلکاروں پر فائرنگ، اسلحہ چھین لیا، سنگین نتائج کی دھمکیاں، اقدام قتل، دہشت گردی. او بھائی یہ کون سے واقعات ہو گئے اسلام آباد میں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ ریڈ زون کے اندر فائرنگ ہو جاتی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے بیوقوف ہیں، مقدمہ بناتے ہوئے بھی نہیں سوچتے، وہ بنی بنائی تحریریں پڑھی ہیں پکڑ کے بندوں کے نام ڈال دیتے ہیں. اب اس کے اندر جو MNA شفقت ایوان ہے، پتہ چلا جی وہ بھی اس کے اندر ہے. MNA عمر اسلم وہ بھی اس کے اندر ہے. اور کچھ MPs ہیں جن میں رفت شاہ، سرفراز ڈوگر، ملک اسد اور طیب راشد. یہ 6 لوگ گرفتار ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے. ان کے اوپر جناب مقدمات ڈال دیے گئے ہیں. اب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی نا ایک بڑی عجیب سچویشن بن گئی ہے. ایک تو دیکھیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ احتجاج جس طرح کا کر رہے ہیں وہ احتجاج میں گنا ہی نہیں جاتا. یعنی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور کہہ رہے ہیں جی ہمارا دھرنا. اب اس طرح کا دھرنا تو ہم نے پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں نہیں دیکھا. ادھر خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر جو دھرنا تھا وہ پہلے ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہے. پارلیمنٹ لاجد والوں کی کوئی خبر آ ہی نہیں رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا. پھر یہاں پارلیمنٹ سے نکل کے جاتے ہیں 2 لوگ، جا کے ڈاکٹروں سے مل کے بریفنگ لے کے واپس بھی آ جاتے ہیں اور ان کو روٹی نہیں ملتی. یہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں جن سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں حکومت جس کو چاہتی ہے وہ کہتی ہے آؤ جی آپ کو ملواتے ہیں. اب وہ یہی سمجھے ہوں گے عمران خان سے ملوا رہے ہیں، وہ لے کر چلے گئے ڈاکٹروں سے ملوا کے ان کو واپس لے آئے. اب پاکستان تحریک انصاف نا اس سچویشن میں پھنس گئی ہے. خیبر پختونخوا میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی نکل رہے ہیں تو لوگ خود نکل رہے ہیں، لیڈر لیس نکل رہے ہیں. اور لیڈرشپ جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں کو کال کر کے ایسا سچ بلا نہیں رہی کہ تم لوگ آؤ یہاں پہنچو، یا لوگ خود لے کر نہیں آ رہے. اس کی ایک وجہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر انہوں نے 1,00,000 1,50,000 2 لاکھ بندہ اکٹھا کر دیا نا سوابی میں، تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ چلو اسلام آباد، پھر وہ کراؤڈ کنٹرول نہیں ہوگا. اور ابھی کوئی ایسا لیڈر بھی نہیں ہے جو اس کراؤڈ کو کنٹرول کرے. اور گراؤنڈ کے اوپر سچی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تیاری نہیں ہے. دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں، بڑی سپورٹ ہے، بڑی سپورٹ ہے. یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ابھی آپ الیکشن کروائیں، عمران خان ناکوں چنے چبوا دے گا ساروں کو. یہ الیکشن جیت جائے گا بڑے آرام سے، سب کو پتہ ہے، عاصم منیر صاحب بھی جانتے ہیں. سپورٹ بہت زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن گراؤنڈ کے اوپر تیاریاں، جو تنظیمی تیاریاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں. اگر آپ نے ایک تحریک چلانی ہے، ایک لانگ مارچ کرنا ہے، ایک دھرنا دینا ہے، آپ کو اس کے لیے لاجسٹکس چاہیے ہوتے ہیں. آپ اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، آپ کنٹینر بناتے ہیں، کارکنوں کو تیار کرتے ہیں، کارکنوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں سے کون کون بندہ لوگوں کو لے کر آئے گا، کس طریقے سے ہوگا.
ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی انقلاب ہی آ جائے پاکستان میں، پورا پاکستان باہر نکل آئے اور پورا پاکستان معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے، پھر تو 2-4 دن کی گیم ہے، پھر تو معاملہ بالکل الٹ جائے گا. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آپ کو بڑا احتجاج کرنا پڑتا ہے، تو میں یہ صاف بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی تیاری نہیں ہے. اگر گزشتہ چند مہینوں میں یہ ریلیاں کی گئی ہیں، جلسے جلوس کیے گئے ہیں، ان کی جگہ پہ اگر گراؤنڈ پہ پراپر تیاری کی جاتی، جس کو عمران خان صاحب نے کہا تھا اسٹریٹ موومنٹ، اگر اس کی تنظیمی سطح کے اوپر تیاری کی جاتی، نوجوانوں کو پتہ ہوتا، ان سب کے پاس ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور وہ سارے جڑے ہوتے ہیں آپس میں رابطے میں، تو یہ زیادہ بہتر بارگیننگ پوزیشن میں ہوتے. لیکن گراؤنڈ پہ تیاری نہیں ہے. مقبولیت بہت ہے، عوام کے اندر پذیرائی بہت ہے، عوام جو ہے وہ لایا عمل بھی مانگتی ہے. لیکن دیکھیں آپ ایک ہجوم کو لے کر نہیں چل سکتے، آپ نے باقاعدہ آرگنائز طریقے سے جانا ہوتا ہے، اس کی تیاری نہیں ہے. اور اگر انقلاب آ جائے تو الگ بات ہے، وہ ہم نے پنجاب میں تو دیکھا نہیں ابھی تک، نہ سندھ میں دیکھا، نہ بلوچستان میں دیکھا. لوگوں کو نکلنا چاہیے اپنے حق کے لیے، اور ایک دن لوگ نکلیں گے، میں یہ جانتا ہوں. لیکن فی الحال ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو یا سہیل آفریدی کو اور ان کے باقی لوگوں کو کسی بھی ٹریپ میں آنے کی بجائے اپنی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کو تیز کرنا چاہیے. ابھی تو یہ مطالبہ ہے، اور دیکھیں ایک اور پنگا پڑ گیا، فیملی اور پارٹی، یہ ایسا لگتا ہے بظاہر آمنے سامنے آ گئے. اور یہ جو پارلیمنٹ کے اندر ان کی سارا دن بحث ہوتی رہی ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کی ہے، وہ یہی کی ہے نا کہ جناب پارٹی کو کنٹرول کون کرے گا، فیصلے کون کرے گا. تو دیکھیں سادی بات ہے، جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاستدانوں نے کرنے ہیں، وہ عمران خان کی فیملی تو نہیں کر سکتی. وہ تو بہت ہی غیر سیاسی قسم کے لوگ ہیں، ان کو تو اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہے. تو یہ فیصلے تو سیاستدانوں نے کرنے ہیں، جو تجربہ کار سیاستدان ہیں. محمود اچکزئی صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں. انہوں نے یہ بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ، ان لوگوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ کس طرف جانا ہے، احتجاج کیسے ہوگا اور سیاسی فیصلے کیا ہوں گے. لیکن کیونکہ یہ سچویشن بڑی عجیب ہے، یہاں پہ عمران خان صاحب کی زندگی کا معاملہ آ جاتا ہے، ان کی بینائی کا معاملہ آ جاتا ہے، تو فیملی بہت ریلیونٹ ہو جاتی ہے اور وہ اوور کم کر جاتی ہے ساری سچویشن کو. ساری سچویشن میں وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی وابستگی ہے نا براہ راست قانونی نقطۂ نظر سے بھی. جب علاج کے بارے میں بات کی جائے گی تو فیملی کی بات کی جائے گی، فیملی کو بلائیں. قانون میں بھی فیملی پہلے ہے، تو یہاں پہ فیملی کی ریلیونسی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنفیوز بھی ہوئی، بہت سارے پرابلم بھی کریٹ ہوئے. کیونکہ دیکھیں فیملی تو جب بات کرے گی وہ یہی بات کرے گی ہمارے بھائی کو نکالو جیل میں سے اور اس کا علاج ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے بھائی سے ملوایا جائے. ان کی ڈیمانڈز تو یہی رہیں گی. اب جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی ذرا پولیٹیکل ڈیمانڈز ہوتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو یہ کیسے مینج کرتے ہیں. ابھی جو ہونا تھا وہ تو چیزیں ہو گئی ہیں. آج عمران خان صاحب کی فیملی سٹیٹمنٹ دے گی، دیکھتے ہیں ان کا سٹیٹمنٹ کیا آتا ہے. عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے صرف بات چیت کروائی گئی ہے، اور دیکھیں نا بیٹوں سے جب بات چیت کی تو نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہو یا باقی لوگ، انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے اپنے بیٹوں کو یہ بتایا کہ ان کی آنکھ متاثر ہوئی ہے. یہ بات تو کنفرم ہے. اب جن لوگوں کی وجہ سے آنکھ متاثر ہوئی ہے ان سے تو سوال ہوتا رہے گا، اس کا جواب تو ہمیشہ مانگا جاتا رہے گا، کیونکہ ایک لیڈر کے ساتھ اس قسم کی حرکت ہوئی ہے. میں نے ویڈیو دیکھی ہے شفیع اللہ جان کی، جیسے پولیس اس کو گھسیٹ کے مارتی ہوئی لے کر جا رہی ہے. یعنی کسی وزیر اطلاعات کو کیا ایسے پولیس گھسیٹ کے مارتے ہوئے لے کر جا سکتی ہے؟ سندھ کا، پنجاب کا، فیڈرل کا، فیڈریشن کا، کوئی بھی، بلوچستان کا کوئی بھی وزیر اطلاعات آپ پکڑیں اور پولیس والے ایسے مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے اس کو لے جائیں، یہ مناظر پاکستان کا میڈیا واویلا ڈال دے گا، پاکستان کا میڈیا شور مچا دے گا، پاکستان کے اندر رولا پڑ جائے گا اور پوری دنیا میں رولا پڑ جائے گا. لیکن شفیع اللہ جان ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان سے ان کا تعلق ہے، اور اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب پہ بہت غصے میں ہے، تو کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے. ناظرین، علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹس دیے ہیں، میں اس کے اوپر اس لیے بات کروں گا کہ میں ان میں ایک دو چیزوں کا گواہ بھی ہوں. گنڈا پور صاحب نے کہا کہ محسن نقوی کی تعریف کی کہ جتنی کوشش اس نے کی محسن نقوی نے عمران خان کو چھڑوانے کی، اتنی کوشش کسی نے بھی نہیں کی. یہ تو ذرا زیادہ بول گئے. گنڈا پور صاحب کی اپنی کوشش محسن نقوی سے زیادہ ہے، اور عمران خان صاحب کی پارٹی میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت کوشش کی عمران خان صاحب کو چھڑوانے کی. محسن نقوی کی کوشش یعنی وہ ایگزیکٹ جگہ پہ، وہ ایکچولی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس جگہ محسن نقوی نے بات کی وہاں کوئی نہیں کر سکا. گنڈا پور صاحب شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو ذہن میں رکھیں کہ پنجاب کی جو نگران حکومت تھی وہ محسن نقوی کے پاس تھی، اور محسن نقوی عاصم منیر صاحب کے سکے ہیں، بہت پیارا تعلق. تو پنجاب میں اغوا ہوئے لوگ، اغوا برائے بیان ہوا، پنجاب میں ظلم ہوا، جبر ہوا، فسطائیت ہوئی، کمپین نہیں چلانے دی،
ROs کا کنٹرول تھا. پھر پنجاب میں جو کچھ کیا گیا, جھنڈا تک نہیں اٹھانے دیا گیا PTI کو, فارم 47 جاری کروائی گئی. یہ سارا کھیل جو ہے محسن نقوی صاحب تھے نا, جنہوں نے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں بننے دی. ایک بڑے پلیئر تھے اس میں. دوسرا, بطور وزیر داخلہ باقاعدہ دھمکی لگا کر 26 نومبر کا قتل عام کیا محسن نقوی نے, اور ان کے اوپر یہ الزام بھی ہے. یہ تو علی امین گنڈا پور بھی یہ بات کرتے ہیں. پھر عاصم منیر صاحب کے پیچھے جو ایک شخص یا مختلف دماغ جو کام کرتے ہیں, ان میں ایک محسن نقوی کا دماغ بھی ہے, اور یہ بہت اہم آدمی ہے عاصم منیر کے لیے, اور بہت اہم دوروں کے اوپر بھی عاصم منیر کے ساتھ رہا. تو محسن نقوی نے عمران خان کو PTI کو بہت نقصان پہنچایا, ان کی بنتی ہوئی حکومت نہیں بننے دی. اور آصف علی زرداری محسن نقوی کو اپنا بیٹا کہتا ہے, اور نواز شریف وغیرہ بھی اب محسن نقوی کے بہت قریب ہیں. تو محسن نقوی نے ان دو پولیٹیکل پارٹیز کو زبردستی اقتدار میں لانے کے لیے پورا کھیل کھیلا. لیکن عمران خان کو چھڑوانے کے لیے, دیکھیں اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میری جب گنڈا پور صاحب سے ملاقات ہوئی جب وہ وزیر اعلیٰ بنے, تو اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں عمران خان کو بات چیت کے ذریعے سے چھڑواؤں گا. میں نے انہیں کہا جی عمران خان نے تو آپ کو احتجاج کا ٹاسک دیا کہ آپ اپنی کمپین چلائیں گے, آپ احتجاج کی, اور آپ ایک تحریک بنائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ میں آپ میرے سے لکھ کر لے لیں, عمران خان اگر کبھی بھی چھوٹ کر آئے گا تو وہ یہ بات چیت کے ذریعے چھوٹ کر آئے گا, ویسے عمران خان نہیں چھوٹے گا. ان دنوں میں محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی تھیں گنڈا پور صاحب کی, اور بہت ممکن ہے کہ گنڈا پور صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے یا انہیں دکھانے کے لیے انہوں نے محسن نقوی صاحب نے آرمی چیف کے سامنے یہ بات کی ہو, عاصم منیر کے سامنے, کہ جی عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ سوچیں یا انہیں چھوڑیں یا یہ معاملہ ریزالو کریں. اور اس سے گنڈا پور صاحب نے یہ تاثر لیا ہو کہ یہ بندہ عمران خان کو چھڑوا سکتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے, انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا اس طرح. میں یہ جانتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جب تک قوم نہیں چھڑائے گی یہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, یا جب تک کوئی بہت بڑا بیرونی دباؤ نہیں آئے گا تب تک عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, یا جب تک عمران خان صاحب کوئی ڈیل نہیں بنا لیں گے یا کوئی ان کے ساتھ مفاہمت نہیں کر لیں گے یا کوئی رستہ نہیں نکالیں گے, کوئی اندرونی بیرونی دباؤ نہیں آئے گا, تب تک عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, چاہے کوئی بھی کہتا رہے. یہ گنڈا پور صاحب نے کہہ تو دیا, لیکن میرے خیال میں تھوڑا زیادہ بول دیا. بہت سارے اور لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے, جن میں گنڈا پور صاحب خود بھی شامل ہیں, شاید محسن نقوی سے زیادہ ہی انہوں نے زور لگایا ہوگا. گو کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی کی اور لوگوں سے جھوٹ بولا انہوں نے, جس کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف بھی ہو گئے. اگر وہ لوگوں کے سامنے سچ رکھتے شروع سے تو شاید لوگ اتنے ان کے خلاف نہ ہوتے. تو سنم جاوید کے بارے میں انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی ہے گنڈا پور صاحب نے. حالانکہ سنم جاوید نے سوشل میڈیا سے دشمنی لے لی تھی گنڈا پور کے لیے, لیکن بڑی انہوں نے عجیب, یعنی اخلاقیات سے نیچے جا رہی تھی وہ بات جو انہوں نے کی سنم جاوید کے بارے میں. تو نامناسب ہے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. خواتین کے بارے میں جب آپ کچھ بات کریں نا تو آپ کو الفاظ کے چناؤ میں بھی محتاط رہنا چاہیے. یہ پہلے بھی محتاط نہیں رہتے, پہلے بھی گنڈا پور صاحب ایسے باتیں کر جاتے ہیں. انہوں نے مریم نواز کے بارے میں بھی اسی طرح کے ایک دو دفعہ الفاظ بول دیے تھے, بعد میں پاکستان تحریک انصاف کو شرمندگی اٹھانی پڑی تھی. تو اب ایک اور بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا جی یہ ڈرون حملے اور جو آپریشن ہیں وہ میرے دور کے اندر نہیں ہو رہے تھے, اس دور کے اندر جو حالات ہیں وہ خراب ہیں. تو اس کا جواب تو جو موجودہ حکومت ہے سہیل آفریدی ان کو دینا چاہیے, اور وہ بتائیں کہ ان کے دور میں ڈرون حملے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں. وہ یہ بھی بتائیں کہ ان کے دور میں آپریشنز زیادہ کیوں ہو رہے ہیں, اور کیا انہوں نے آپریشنز کی اجازت دی ہے دوسرے طریقے سے. یہ اب جواب دینا پڑے گا سہیل آفریدی کو, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ یہ بتایا کہ ان کی حکومت زیادہ بہتر ان معاملات میں پرفارم کر رہی تھی. اور اگر وہ اعداد و شمار گنڈا پور صاحب کے دیکھیں تو پھر ان کی بات ٹھیک لگتی ہے. تو اس پہ سہیل آفریدی صاحب کو ضرور رسپونڈ کرنا چاہیے. شیر افضل مروت صاحب آئے, وہ آ کر ملے, وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب کو بھی ملے, باقی لوگوں کو ملے, لیکن سہیل آفریدی پھر اٹھ کے نکل گئے وہاں سے. انہیں ناگوار گزرا یہ کہاں پہ آ گیا شیر افضل مروت. پچھلے چند دنوں میں نظر نہیں آئے, لیکن آج وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے پہنچ گئے, اور انہوں نے آتے ہی کہہ دیا جناب کہ خیبر پختونخوا کے جو رستے ہیں وہ کھول دیے جائیں اور 5 لاکھ نوجوانوں کو راولپنڈی اسلام آباد پہنچایا جائے اور یہ بند کیا جائے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.